बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपोजिशन और मीडिया ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे कि पिछले 168 घंटों में जिस तरीके से अपोजिशन बेनकाब हुई है, जिस तरीके से अपोजिशन को शिकस्त हुई है और जिस तरीके से अपोजिशन पूरी कौम के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हुई है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं कि अपोजिशन की जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ चुकी है। अब मीडिया और अपोजिशन अवाम को क्या नई उम्मीद दे रहे हैं, क्या नई अवाम के सामने एक प्लानिंग जो है वो अब एक मनसूबाबंदी लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। अब नया बयानिया क्या बनाया जा रहा है, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। आज की वीडियो में जो डिस्कशन है, जो बहस का जो मौजू है, वो 3 फेज़ में हम रखेंगे। नंबर 1 के पिछले 7 दिनों में यानी 168 घंटों में ये मीडिया और अपोजिशन क्या बयानिया बनाने की कोशिश करते रहे हैं, क्या नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते रहे हैं। उसके बाद जो बजट के दिन जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से उनको शिकस्त हुई है, उसका थोड़ा सा हवाला आपके सामने रखेंगे। हालांकि पहले आपको सारी चीज़ें इस हवाले से पता हैं, लेकिन उसका क्विकली आपको एक रिव्यू देंगे और आखिर पे हम आपको बताएंगे कि अब नई उम्मीद जो है वो क्या दी जा रही है, क्या नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से जो है मीडिया और अपोजिशन जो है वो अब महफूज रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त कुछ चीज़ें हैं जो आज हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप पिछले 7 दिनों में देखें, पिछले 168 घंटों में आपको कुछ चीज़ें बड़ी अहम नज़र आएंगी, जिसके हवाले से इस मीडिया ने और अपोजिशन ने मिलकर बड़े बड़े दावे किए, सनसनीखेज़ तज्ज़िये किए और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग जारी की और बड़ी बड़ी उम्मीदें लोगों को दी कि देखें जी, इमरान खान की जो हुकूमत है अब ये घर जाने वाली है, इमरान खान को घर जाने से कोई नहीं रोक सकता और इमरान खान की हुकूमत का जो ख़ात्मा है ये बस बिल्कुल करीब आ चुका है। इस सवाल से अगर आप कुछ देखें तो आपको दूसरी जो बहस नज़र आएगी वो नज़र ये आएगी कि इमरान खान साहब जो हैं अब वो बजट जो है वो मंजूर नहीं करवा सकते। उसकी जो वजूहात बताई जा रही थी वो ये थी कि एक जानिब इत्तेहादी जमातें नाराज़ हैं तो दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के अपने नाराज़ अरकान हैं और जो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई है, इसकी सारी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र इमरान खान साहब बजट मंजूर नहीं करवा सकते और ना हम ये बजट मंजूर होने देंगे, क्योंकि ये बजट जो है ये अवाम दुश्मन बजट है। अवाम की जो है महंगाई का अज़ाब अवाम पर डालने की कोशिश की जा रही है और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है इसको हम इस मिशन में कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ अगर आप देखें तो आपको ये भी बहस नज़र आएगी कि इमरान खान को नुकसान सबसे ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि जो अंदरूनी लड़ाई है तहरीक इंसाफ की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसलिए जो अपोजिशन जमाती हैं वो मिलकर अदम एतमाद की तहरीक लेकर आ रही हैं और इमरान खान को वो घर भेजेंगे। अगर इमरान खान साहब घर चले जाते हैं तो कोई दूसरा तहरीक इंसाफ में से कोई बंदा आ जाता है तो वो काबिल कबूल होगा। इसी तरीके से अगर आप को एक और बहस भी नज़र आएगी, वो बहस ये नज़र आएगी कि नंबर गेम के हवाले से कि जी हमारे नंबर तो पूरे हो चुके हैं, अपोजिशन जमातों के जो लोग हैं उन्होंने अपने नंबर जो हैं वो मुकम्मल कर लिए। और इससे बढ़कर भी ये बात की जा रही थी कि तहरीक इंसाफ के 16 से 18 ये हमारा मीडिया फिगर दे रहा था कि वो नाराज़ अरकान हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को यकीन दहानी करवाई है कि हम बजट में हुकूमत को वोट नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं और हम ये बजट पास नहीं होने देंगे। ये दावे किए जा रहे थे। तो ये थे पिछले जो 168 घंटों की जो बहस है, जो मौजू आपको नज़र आएंगे और जिस तरीके से एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। और इसमें अगर आप देखें जो जमातें एक्टिव थीं, मौलाना फजल रहमान आपको एक्टिव नज़र आए, बिलावल भुट्टो नज़र आए, नून लीग और इसी तरीके से BNP, महमूद खान अचकज़ई, हासिल बजंजो, जमात इस्लामी, ANP, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और इसके साथ आपको दीगर और भी छोटी मोटी जमातें नज़र आएंगी। और उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये बयानिया कायम करने की कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से अगर ये बजट मंजूर नहीं होता तो फिर अदम एतमाद की तहरीक लेकर इमरान खान को हम घर भेजेंगे। और उनका ये भी दावा था कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है और जब अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो इमरान खान जब दोबारा एतमाद का वोट लेंगे तो इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। इस हवाले से अगर आप देखें
کہ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ جواز کھو بیٹھی ہے اور ان کو اب کوئی حق نہیں بنتا حکومت کرنے کا، اب ان کا گھر جانا ٹھہر گیا۔ اور اب اگر آپ یوٹیوب چینل دیکھیں اور کچھ لوگوں کو دیکھیں تو وہ تو تاریخیں بھی آپ کو دے رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اگلے فلاں دنوں میں چلی جائے گی، اگلے فلاں مہینوں میں چلی جائے گی۔ کچھ لوگ 3 مہینوں کا ٹائم دے رہے ہیں، کچھ 6 کا کہہ رہے ہیں، اور کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ تو زائد آپ بتا رہے ہیں، 6 ماہ سے پہلے حکومت جو چلی جائے گی۔ اس حوالے سے اے پی سی کا جال بھی بچھایا گیا صرف اس لیے کہ عمران خان کو کمزور کرنا ہے اور عمران خان کے خلاف مشترکہ عمل تیار کرنا ہے۔ اس حوالے سے یہ پچھلے 168 گھنٹوں کی ڈیبیٹ رہی ہے اور میڈیا اور اپوزیشن کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ ہم نے تمام آپ کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے ایک مہم لانچ کی گئی تھی اور جس کے لیے اپوزیشن اور میڈیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اس میں صورتحال اگر بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے جب بجٹ کا دن آتا ہے اور اس سے ایک رات پہلے جب وزیر اعظم ہاؤس میں جب عشائیہ دیا جاتا ہے اتحادی جماعتوں کو اور ارکان اسمبلی کو، تو اس میں جو عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، عمران خان کی جو ایک تقریر ہوتی ہے وہ 168 گھنٹوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے دن جب اسمبلی کا ایوان شروع ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کے جو بینچز ہیں ان میں جو تعداد ہے اور اپوزیشن کے جو بینچز پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی تعداد ہے اس میں اچھا خاصا فرق نظر آتا ہے، اور جس کے لیے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ چیختے بھی رہے، چلاتے بھی رہے، پھر کوئی جو اس کو منور کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس حوالے سے بالآخر حکومت نے بجٹ منظور کروا لیا اور مشکل بھی کوئی پیش نہیں ہے حکومت کو۔ تو اس ساری صورتحال میں اپوزیشن پر جو انگلیاں تھیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی، اپوزیشن پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے اور بہت زیادہ تنقید ہونا شروع ہوگی۔ لیکن اس میڈیا کی ہٹ درمی دیکھیں، اس میڈیا کی ڈرامے بازی چیک کریں کہ بجائے اس چیز پہ کہ آپ اپوزیشن کو کرٹیسائز کریں، اپوزیشن کو آپ الزام دیں، اپوزیشن سے آپ پوچھیں اور اپوزیشن سے آپ اس بات کا جواب لیں کہ آپ کے کہاں گئے وہ دعوے، آپ نے تو حکومت گرانی تھی، آپ نے تو بجٹ منظور نہیں ہونے دینا تھا، آپ نے تو عدم اعتماد کی تحریک لے کر آنی تھی، آپ تو اے پی سی وغیرہ بلا کر بڑا بڑا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ایک دم کیا ہوا، آپ کے اپنے اراکین جو تھے، آپ کے اپنے ممبر جو تھے، اپنے لوگ تھے، وہ بھی اسی دن اجلاس میں نہیں آئے۔ آپ تو یہ دعوے کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی ایک میڈیا کے اینکر پرسن نے کسی ایک اپوزیشن سے سوال کیا ہو، بلکہ اسی رات بجٹ کی رات یعنی کہ کل کی رات اس بحث کو ایک نئی بحث کا رخ دیا گیا جو آگے چل کر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اب نئی امید کیا دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ جب ایوان شروع ہوا، بجٹ منظور ہوا، آپ نمبر گیم چیک کریں، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ گورنمنٹ کے جو لوگ تھے جنہوں نے بجٹ کے حق میں ووٹ دیا وہ 161 لوگ ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ لوگ ہیں 161۔ ابھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ اعتماد جو ہیں وہ کھو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے جو کرونا پیشنٹ تھے وہ 8 ہیں، جو بیمار لوگ ہیں وہ 4 تھے، جو پاکستان سے باہر ہیں MNAs ان کی تعداد 2 ہے، اور اپوزیشن بینچز کی جو تعداد تھی وہ 119 تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، کل بھی ہم نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ پچھلے سال 31 ووٹوں کی اکثریت سے یہ بل پاس ہوا تھا، فنانس بل، اور اس بار 41 یعنی 41 ووٹوں سے یہ بل پاس ہوا۔ اور آپ اندازہ لگائیں ابھی تو اپوزیشن کے مطابق اور میڈیا کے مطابق عمران خان جو ہیں وہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ اگر وہ اعتماد نہ کھوتے تو پھر کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ ساری صورتحال رہی ہے پچھلے 168 گھنٹوں میں، اور یہ دعوے تھے، یہ اپوزیشن کی کارروائی تھی، یہ بجٹ کے دوران کی کارروائی تھی، اور اب صورت جو حال ہے، اب نئی بحث کو کس طریقے سے جنم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیسے ایک نئی بحث کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اپوزیشن اور میڈیا جو ہے اپنی شکست کو کس طریقے سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طریقے سے عوام کے سامنے پھر جھوٹ بولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ حامد میر ون اینڈ اونلی، جو ہمیشہ نواز شریف صاحب کی اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے سب کام کروائے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بجٹ پاس کروانے میں اہم کردار ادا کیا، اگر نواز شریف صاحب بجٹ پاس نہ کرواتے تو حکومت بجٹ پاس نہیں کروا سکتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں اس نواز شریف کا اور حامد میر کے دعوے کا کہ کل تک ایک دن پہلے تک یہی نواز شریف صاحب تھے جو حامد میر کے مطابق کہ حکومت تو بس 2-4 دن کی مہمان ہے، حکومت سے تو بجٹ منظور نہیں ہونا، اور دوسرے دن وہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو بجٹ پاس کروایا یہ نواز شریف نے پاس کروایا ہے، اور نواز شریف نے یہ کہا کہ آپ نے بجٹ پاس کروانے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں کرنی۔ حالانکہ یہ ہوا کہ اپوزیشن جو ہے اس کے اپنے لوگ وہاں پر حاضر نہیں تھے، اپنے لوگ نہیں آئے،
اور ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے اپنے کچھ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے جو اپوزیشن کے جو بینچز تھے وہ خالی پڑے ہوئے تھے، اور جو صورتحال حامد میر صاحب دفاع کیا کر رہے ہیں، بجائے چیز کے وہ سوالات پوچھیں اور اپوزیشن کو اس بات پر جھنجھوڑیں کہ آپ تو یہ دعوے کر رہے تھے، لیکن الٹا وہ یہ کریں کہ یہ نواز شریف صاحب نے بجٹ پاس کروائے۔ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ایک اور اینکر پرسن ہے، بڑے چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں، پرائم ٹائم شو کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اپوزیشن کی تو دلی خواہش ہی نہیں تھی حکومت گرانے کی، اور انہوں نے تو ان کا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ ہم نے بجٹ جو ہے وہ منظور نہیں کروانا یا بجٹ رکوانے میں ہم نے کردار ادا کرنا ہے۔ حالانکہ ایک دن پہلے خواجہ آصف اور بلاول بھٹو یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ بجٹ عوام دشمن بجٹ ہے، ہم اس کو کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت جو اپوزیشن کی تو یہ دلی خواہش نہیں ہے۔ اگر دلی خواہش نہیں تھی اپوزیشن کی تو پھر پچھلے 168 دن رات ایک کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ماحول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ عوام کو گمراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تمام اے پی سیز کرنے کا اور جال بچھانے کا کیا تک بنتا ہے جب حکومت گھر بھیجنے کا آپ کا دلی خواہش ہی نہیں ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے آپ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک اور اینکر پرسن ہے، وہ بھی ایک چینل پر بیٹھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی 16 سے 18 لوگ ایسے تھے جن سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس تو لسٹ بھی ہے، میں ان کا نام بھی لے سکتا ہوں، جو اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے، لیکن انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ جو اپوزیشن ہے، ایک اور اینکر پرسن ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن نے تو تھوڑی بہت جان دکھائی ہے اور عمران خان کو اپنا ایک ماحول دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اور اسی بدولت عمران خان پریشر میں آ کر عمران خان نے اشاعہ کیا اور پھر لوگوں سے ملاقات کی، اور عمران خان اپوزیشن کے دباؤ میں آ کر ایک بینچ پر گیا اور انہوں نے جا کر لوگوں سے منتیں ترلے کی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں اور بجٹ جو ہے منظور کروانے میں آپ کردار ادا کریں۔ یہ ہے وہ میڈیا اور اپوزیشن کا بڑا یو ٹرن، اور نئی امید جو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان کی حکومت ہے وہ جلد اس کا خاتمہ ہوگا۔ اب نئے الیکشن ہوں گے، نئے انتخابات ہوں گے، اس سے پہلے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سے 6 ماہ جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، کیونکہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ گورننس کے مسائل ہیں، کچھ اور بھی مسائل ہیں، تو اس لیے اب فریش الیکشن ہوں گے، اور فریش الیکشن کے لیے جو اپوزیشن ہے وہ اپنا لائحہ عمل جو ہے وہ تشکیل دے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے فریش الیکشن کے لیے اپوزیشن اپنا ایک نیا جو جھوٹ اور ایک بیچنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک نئی امید دینے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی شکست کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ کس حد تک چھپا پاتی ہے، کس حد تک ان کو کامیابی ملتی ہے۔ جو ماضی ہے وہ بڑا ایک دھندلا سا ماضی ہے، بڑا ایک سیاہ ماضی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کے موقع پر پہلے اسی اپوزیشن نے مہم چلائی، پھر انہوں نے ووٹ دے دیا، پھر بجٹ کے حوالے سے کرائی، آج بجٹ بھی پیش کروا، اب بجٹ بھی پاس ہو گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ری الیکشن کب ہوتے ہیں، نئے انتخابات کب ہوتی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی اور باقی لوگوں کے دعوے جو ہیں وہ کب جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے وہ نئی امید، یہ اپوزیشن اور میڈیا کا یو ٹرن جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔